बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में जारी जंग दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। 16 दिन से यह जंग जारी है और अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन हमलों में ईरान के 1444 लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें 202 बच्चे शामिल हैं। आप ये विजुअल्स देख रहे हैं। कल इन्होंने ईरान की जो मेन इकनॉमिक हब है, ऑयल पॉइंट है, ऑयल जो फ्यूल उनके जहां से एक्सपोर्ट होता है, कर्क जजीरा, उस पर भी बमबारी की। इसके जवाबी रद्दमल भी आ रहा है और पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि आज जो 52वीं लहर है अमरीकी तनसीबात और इसराइल पर मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, उसका आगाज़ जो है वो कर दिया गया। और हम देख रहे हैं कि टिट फॉर टैट हमले भी हो रहे हैं। उन्होंने कर्क जजीरे को हिट किया अमरीका की जानिब से, तो जवाबन यूएई का जो फुजेरा शिपिंग पोर्ट है उसको हिट किया गया ईरान की जानिब से और वहां आग लगी हुई है। एक दूसरी तरफ ये भी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं कि मशरक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से कोशिश की जा रही है कि अमरीका को मुज़ाकराती मेज़ पे लाया जाए, लेकिन जो व्हाइट हाउस के ज़राए हैं वो कह रहे हैं अमरीकी सदर ने ये ऑफर मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हॉर्मोज़ की बंदिश को रोकने के लिए ये उम्मीद लगाई हुई है कि चाइना, जापान, कोरिया, फ्रांस, इंग्लैंड वो अपने बैरी जंगी जहाज भेजेंगे और अपना हॉर्मोज़ को खुलवाएंगे, क्योंकि वो 20% जो ऑयल शिपिंग है इस आबी गुजरगाह से होती है, वहां पर ईरान जो है उससे बंदिश लगाई हुई है। और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो अमरीका या उनसे मुंसलिक ममालिक हैं उनके अलावा बाकी शिप्स को जाने की इजाज़त दी गई है। तो एक तरफ कहने का मकसद यह कि अमरीकी सदर मुस्तरद कर रहे हैं मुज़ाकरात की बात को, और दूसरी तरफ दीगर ममालिक से कह रहे हैं कि वो आएँ और अपना हॉर्मोज़ खुलवाने के लिए अपने बैरी जंगी जहाज़ जो हैं वो दिलवाएं। फिर इसराइल जिसने जंग की इब्तिदा की और बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको अब नेतन्याहू भी कहते हैं ईरान में, उनके भी पुरस्कार मंजर आम से वो हटे हुए थे और बड़ी चेमे गोइयाँ हो रही थी मीडिया में। आज बारकैफ एक वीडियो उनकी जानिब से सामने आई है जिसमें वो गुफ्तगू करते हुए दिखाई दें, क्योंकि बहुत सी उनकी मौत की खबरें अफवाहें चल रही थी या ज़ख्मी होने की। पासदान इनकलाब ने अलबत्ता ऐलान किया है कि वो इनके खात्मे के लिए, इनको मारने के लिए जो है हद्दुल वसा कोशिश करेंगे। इन नुकात का अहाता करेंगे। कल हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खबर आपसे शेयर की थी कि जो उन्होंने किफ़ायत-शुआरी के हवाले से इक़दामात उठाए हैं। आज चूंकि इससे सप्लाई चेन भी बहुत मुतासिर हुई है, जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक जायज़ा इजलास किया जो मुल्क में ग़ज़ाई जो सूरत हाल है, और उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान में ग़ज़ाई जो है जो तमाम सामान है वो वाफर मिकदार में मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना यह था कि चूँकि अब खलीजी ममालिक में क्राइसिस चल रहा है, तो पाकिस्तान सप्लाई चेन मुतासिर होने के बाद अपना जो ग़ज़ाई सामान है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, बरामद कर सकता है बहरी तरीक़ों से। तो उस हवाले से कमेटी भी तश्कील दी गई है ताकि एक तो पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा हो सकता है और वहाँ की जो ज़रूरियात है वो भी पूरी हो सकती हैं। चलते चलते आज इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी दिन है, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इस्लामोफोबिया का मतलब यह है कि इस्लाम मुखालिफ जो जज्बात मगरबी मुआशरों में पाए जाते हैं उनको कैसे नुकेल डाली जा सकती है। और मौजूदा सूरत हाल ये ईरान के खिलाफ जंग, उससे पहले गाज़ा में जो बर्बरियत की गई, वो इसकी जिंदा मिसाल है कि कैसे एंटी मुस्लिम फीलिंग सेंटिमेंट्स को भरा जाता है। और इस वॉर को भी चाहे अमेरिका के वजीर दिफा हो, सेक्रेटरी दिफा हो, वो भी एक मजहबी रंग दे रहे हैं, और इसराइल जो है वो तो इसको दे ही मजहबी रंग है। और प्रॉमिस लैंड की जो वो कहते हैं हमारे किताबों में लिखा हुआ है, इल्हामी किताबों में, तो उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तीन नुमाइंदा शख्सियात में से शुरू की गुफ्तगू का तौर आपसे करा दे तो मुख्य जनाब कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं बराए सरमायाकारी बोर्ड, आपका बहुत शुक्रिया। DSNG लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं, बड़े डिस्टिंग्विश सफारतकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। और हसन बाकरी साहब तेहरान से हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी उन्होंने बताया कि वो अपने ऑफिस से आए हैं, ईरान में मौजूद है, रमज़ान चल रहा है और हमारे साथ इस वक्त नशिस्त में जुड़े हुए हैं। तीनों मौजूदान को फॉर्म वेलकम है। आप लोगों की इजाज़त से हुसैन बाकरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। बाकरी साहब, 16वां दिन है, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की जा रही है। अस्फहान शहर में भी आज बॉम्बिंग की गई और उस पर भी मुतअद्दिद शहादतें हुई हैं। इसके अलावा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीसैलिनेशन प्लांट है, उसको भी हिट किया गया है। ईरानी सदर ने अलबत्ता कहा है कि हमारे जो उमूर हुकूमत है वो भी चल रहे हैं। आप भी बता रहे थे आप ऑफिस से आए हैं, बताइएगा इस वक्त क्या आप सेंटीमेंट पाया जाता है? ईरान फॉल नहीं किया गया, ईरान की सर्वाइवल इंस्टेंट को मैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और जायजे भी पढ़ रहा हूं, वो सराह रही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है नुकसान तो बहुत पहुंच रहा है, शहादतें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। ईरान में अब क्या सोच पाई जाती है? कुछ इस हवाले से हमें ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके बहुत ही मुअज़्ज़ज़ गेस्ट्स
اور آپ کے ویورز کو، پاکستانی عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम। دیکھیں، حالات کو جائزہ لینے سے پہلے جو 48 گھنٹے کیا ہوئے ہیں ایران کے اندر، اس سے پہلے میں لوگوں کے سینٹیمنٹ اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں۔ जी ایران کے اندر ہر رات 9 بجے جو بھی جس شہر میں مین اسکوائرز ہے، اس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ایران کے جھنڈے اور پھر خامنئی صاحب کے پکچرز، ان کے فرزند جو ابھی سپریم لیڈر بنے ان کے پکچرز، اور یہ 2 گھنٹے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ یہ 16 رات میں سے یہی سچویشن ہے تہران کی گراؤنڈز پہ۔ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک ہر مارکیٹ کھلا ہے ایران کے اندر، آپ کو ہر اشیاء خوردنوش فریشلی مینوفیکچرڈ ڈیٹ کے ساتھ ملتا ہے۔ اشیاء خوردنوش میں نہ صرف جنگ کی وجہ سے قیمتیں بڑھی نہیں ہیں، بلکہ کچھ چیزوں میں کمی بھی ہوئی ہے۔ अच्छा پیٹرول کی کوئی بھی شارٹیج نہیں ہے، اس میں 1 روپیہ کا بھی انکریز نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہران کے اندر اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے یا آپ کے گھر کے کچھ بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ 137 ڈائل کریں گے، آدھا گھنٹے کے اندر میونسپیلٹی کے انسپیکٹرز آتے ہیں، آپ کے گھر کا معائنہ کرتے ہیں۔ ठीक اگر آپ کا گھر کا نقصان کم ہے، جیسے آپ کے کھڑکیاں توڑی ہے یا آپ کے ونڈوز ڈیمیج ہو گئے، دروازے ڈیمیج ہیں، تو 2 دن کے اندر آپ کو بالکل نیا ونڈوز اور دروازے مل جاتے ہیں فری آف کاسٹ۔ اور اگر آپ کا گھر غیر قابل سکونت ہے تو آپ کو آپ کی فیملی ہوٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے، صحیح اور جب تک آپ کے پاس پرماننٹ ہاؤسنگ نہ ہو تب تک آپ ہوٹل میں ان کے اخراجات پہ رہیں گے۔ اور سینٹیمنٹ یہ ہے، ایک دفعہ امام خمینی نے اپنے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ ہمارے لوگوں کو قتل کرو، جتنا تم ان کو زیادہ قتل کرو گے اتنا زیادہ یہ زندہ ہوتے جائیں گے۔ تو یہ سینٹیمنٹ ہے، اس لیے اس سینٹیمنٹ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، یہ سینٹیمنٹ ایسا ہے کہ امریکہ اس کو توڑ نہیں سکتا۔ لیکن گزشتہ 48 گھنٹوں کو اگر آپ چیک کریں تو تہران پر جنگی طیاروں کے حملوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ رات صرف 2 کروز میزائل تہران کے اوپر نشانہ بنایا۔ अच्छा اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عراق کی جو فضائی حدود ہے، اس میں فضائی ایندھن بردار طیاروں کو غیر محفوظ بنایا، انہوں نے 5 ایندھن بردار طیاروں کو ہٹ کیا گیا، اس لیے اب جہازیں نہیں آ رہی ہے تہران کے سر پہ آج۔ لیکن اصفہان کے اوپر بھاری بمباری ہوئی ہے، زیادہ نقصان ہوا ہے۔ فرانس جو کہ ممکنہ طور پر اس جنگ میں شامل ہونے کے عندیہ دے رہے تھے، لیکن اربیل میں ان کا ایک آفیسر مارا گیا، اور اس کے بعد ایران نے ان کو اطلاع دی کہ اگر آپ اس جنگ میں کود پڑتے ہیں تو آپ کے بہت نقصانات ہیں۔ اس کے بعد ایرانی ڈپلومیٹک چینلز ابھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ان کی جو بحری بیڑا ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم خلیج فارس میں انٹر نہیں ہوں گے اور بحیرہ روم میں ہی رکیں گے۔ ठीक آج پہلی بار آپ نے کہا تھا 52، ابھی 55 لہر شروع ہو گئی ہے ریٹیلیشن کی، تو پہلی بار انہوں نے سجیل میزائل کو استعمال کیا ہے۔ سجیل میزائل کو صرف اسپیسیفیکیشن اگر آپ کو بتانا چاہوں تو یہ 2 مرحلوں پر مشتمل ٹھوس ایندھن والا بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کی رفتار 13 ماخ ہے۔ اگر ماخ کو سمجھنا ہے تو 1 ماخ ہوتا ہے ساؤنڈ سپیڈ، 13 ماخ کا مطلب یہ ہے یہ میزائل 15,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گرا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اور اس میزائل کے اندر 2 انرشیل نیویگیشن اور جی پی ایس کا نیویگیشن ہے۔ اگر اس کا جو کمیونیکیشن ہے سیٹلائٹ کے ساتھ وہ توڑا جاتا ہے تو اس کی جو انرشیل نیویگیشن ہے یہ 50 میٹر تک غلطی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یہ بالکل ٹارگیٹ پہ لگتا ہے۔ تو یہ جو ٹرمپ کا بار بار یہ بیانیہ آ رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے تو رجیم چینج کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی میزائل کیپیبلٹیز کو ختم کریں گے، ठीक اس کے ساتھ ساتھ ان کی یورینیم جو افزودہ یورینیم اس کو ہم وہاں سے اٹھا لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ان کا تیل ہے اس کے اوپر قابض ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مقصد ابھی تک نہ صرف کامیاب نہ ہوئے، وہ اب تو وہ پھنس گئے ہیں اس الجھن میں کہ کیسا نکلنا ہے۔ ये لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ ٹرمپ کو وداؤٹ وننگ کارڈ اس جنگ سے نکلنا بھی بہت مشکل کام ہے، बहुत मुश्किल کیونکہ काम है اگر یہ اس حالات میں نکلتے ہیں تو ان کا تو بہت زیادہ تباہی ہے پھر۔ اس لیے وہ وننگ کارڈ ہی ڈھونڈ رہے ہیں، جو ایرانی عوام اور ایرانی گورنمنٹ نے ابھی تک ان کو نہیں دیا۔ میں سنتا ہوں آپ کے باقی معزز جی گیسٹ پلیز، کے آپ نے کمنٹس کو۔ بہت تمام اس کا احاطہ کیا۔ منیر اکرم صاحب، سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا، بتائیے گا، آپ نے حسین باقری صاحب جو ہے ماہر بین الاقوامی امور ہے، انہوں نے پورا احوال بتایا ہے، آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اب تو امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مس کیلکولیٹ کر گئے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ،
اور آ رہا تھا کہ بینجامن نیتن یاہو تو بڑے عرصے سے امریکی صدور کو چاہے وہ ڈیموکریٹس یا ریپبلکن سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایران کے ساتھ جنگ کرے، لیکن انہیں چونکہ حالات کا کہ کچھ نہ کچھ ان کو ایک آئیڈیا تھا، اس لیے وہ نہیں اس میں کود رہے تھے، لیکن غالباً وہ وینزویلا کے موومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا۔ آپ کس طرح سر اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی وننگ کارڈ کے ساتھ جنگ بند ہو سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک طویل دورانیے کی جنگ میں تبدیل ہوتے دکھائی دے رہی ہے آپ کو منیر اکرم صاحب؟ جی میرے خیال میں جیسے باقری صاحب نے کہا امریکہ اس جنگ میں اب پھنس گیا ہے۔ اچھا، انہوں نے غلطی کی، کیلکولیٹ نہیں کیا۔ ان کے جو فوجی جو ہیں جنرل، انہوں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، سنا ہے میں نے، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جنگ بڑی کمپلیکس ہو سکتی ہے، مشکل میں پڑ سکتے ہیں، پر انہوں نے نیتن یاہو کے کہنے پر اور اپنی خود کی جو سکسیسز جو وینزویلا وغیرہ میں انہوں نے اپنی طاقت کو بہت زیادہ سمجھا اور اس جنگ میں کود پڑے۔ اب ان کی کوئی آبجیکٹیوز ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا ہے ایران نے، اور وہاں سے اب تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس کی انفلیشن امپیکٹ یہاں ہوگا۔ جو جنگ کی مخالفت ہے اندرونی امریکہ میں وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو پھنس گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہی ڈھونڈنا ہے کہ بھی کس بیسس کے اوپر وہ کہیں کہ جی ہماری جیت ہو گئی اور ہم نکل جائیں وہاں سے۔ وہ جیت کا کچھ نہ کچھ وہ اندازہ کر رہے ہیں کہ بھی ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ پر یہ بھی صحیح ہے کہ ایران نہیں رکے گا، اپنا ان کا سروائیول ہے، تو وہ تو جاری رہیں گے اس جنگ میں۔ پر اب امریکہ جو پھنس گیا ہے، ان کو میرے خیال میں اب اسرائیل بھی دبا رہا ہوگا کہ جی آپ ایسکلیٹ کریں اس جی جنگ کو۔ جی اور اسی لیے یہ جو خرگ آئلینڈ کے اوپر حملہ کیا تھا، ایک ایسکلیشن ہوئی ہے۔ آپ پتہ نہیں اور کچھ غلطیاں کر لیں، کچھ گراؤنڈ ٹروپس لگانے کی جی کوشش کریں یا کوئی بڑی ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کریں، تو یہ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ ابھی ایسکلیشن کی طرف جائیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی۔ منیر اکرم صاحب، امریکی صدر کا دورہ چین بھی متوقع ہے۔ 31 مارچ کو انہوں نے چین جانا ہے اور آج اب نیا ہرموز کھلوانے کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی اپنے ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کیا تھا کہ چائنا جو ہے وہ ساؤتھ کوریا، جاپان، فرانس، برٹن وہ اپنا کردار ادا کریں۔ پھر روسی صدر سے بھی انہوں نے 50 منٹ بات کی تھی اور انہوں نے بھی پیشکش کی تھی کہ جو ایران کا انرچ یورینیم ہے وہ ہمیں ٹرانسفر کر دیا جائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن غالباً ان کو شاید رستہ نہیں مل رہا؟ جی میرے خیال میں ایگزٹ اسٹریٹجی روس اور چین سے تو نہیں ملے گی ان کو۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا روسی جو فارن منسٹر ہیں، جی وہ ایک ملاقات انہوں نے جو خلیج کے عرب ممالک ہیں ان سے جو ملاقات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹریچرس ایگریشن تھا، کہ مذاکرات جاری تھے اور اس کے درمیان جا کے یہ ایگریشن کیا گیا ایران کے خلاف۔ تو ان کی پوزیشن تو بڑی سخت ہے۔ روس کو تو فائدہ ہے کہ یہ جنگ، اگر ہاں جنگ اس میں پھنس گئے ہیں، ہرمز بند ہے، تیل کی پرائس بڑھ گئی ہے، روس کو فائدہ ہے۔ اور روس میرے خیال میں اس میں کوئی امریکہ کی زیادہ مدد نہیں کرے گا۔ اچھا، نہ چین کیوں کرے ان کی مدد؟ چین کو تو اختیار ایران نے دیا ہوا ہے کہ جی ان کے ٹینکر تو نکال سکتے ہیں وہ۔ تو چین کے لیے بھی کوئی امریکہ کو اس وقت مدد کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا ریزن تو نہیں ہے کہ وہ ان کو مدد کریں۔ اب ٹھیک، یہ صحیح ہے کہ ٹرمپ صاحب کوشش کریں گے شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات جب ہوگی کہ جی وہ چین کچھ اپنا اختیار ایران کے ساتھ کچھ کرے، کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرے۔ پر اب پھنس گئے ہیں۔ اب میرے خیال میں یہ
जंग थोड़ी हफ्ते 10 दिन तो जरूर चलेगी, उसके बाद में फिर देखा जाएगा क्या होता है। अच्छा, कैसर शेख साहब, सर आपके पास में आना चाहूँगा। हफ्ते 10 दिन की जंग चलेगी, मुनीर अकरम साहब कह रहे हैं, हुसैन बाकरी साहब कह रहे हैं कि सर्वाइवल इंस्टेंट है, वहाँ तो मामूलात ज़िंदगी तेहरान में चल रहे हैं, और ईरानी वैसे भी अगर तारीख भी देखें, ईरान इराक वॉर हो तो वो लंबी जंग के आदी हैं, वो लंबी जंग लड़ने की उनके पास हिम्मत और पोजीशन रही है। हुकूमत पाकिस्तान भी इस हवाले से हमने देखा स्टेप्स ले रही है, किफ़ायत शारी के हवाले से कल भी इकदाम उठाए गए, आज ग़ज़ाई सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ, फिर पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। आप तो इस तमाम चीज़ों को खुद बहुत अच्छी तरह समझते हैं, किस तरह आप देख रहे हैं एज ए फेडरल मिनिस्टर, पाकिस्तान के कितने स्टेक्स इन्वॉल्व हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया, ईरान के सदर से भी राब्ते में हैं, पाकिस्तान की जानिब से कोशिश भी की जा रही है कि ये जो इसराइल की एक घिनौनी साजिश है कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा दिया जाए, ऐसा ना हो। कैसर शेख साहब किस तरह आता करेंगे सारी सूरत हाल का? पाकिस्तान के लिए कितनी इस वक्त सूरत हाल संजीदा नौयत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अनवारुल हक साहब, अनवारुल हसन साहब, ये बड़ी अच्छी आप डिबेट करवा रहे हैं और बड़े ही नॉलेजेबल बात हुई। मुनीर अकरम साहब ने भी कही और हुसैन बाकरी साहब ने जो पॉइंट अपने दिए ईरान की सूरत हाल। इस वक्त पाकिस्तान की बात यह है कि पाकिस्तान चीन से उसकी गहरी दोस्ती है, अमेरिका से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, सऊदीया से हमने एक डिफेंस पैक्ट किया है, और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो इन तमाम ममालिक के साथ हमारी तो कोशिश सिर्फ ये है कि जंग में कोई वाया मीडिया करके एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जिन हालात में जो जंग हो रही है इससे खित्ते को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ईरान तो जैसे आपने कहा कि लंबी जंग उनको आदत भी है, और वैसे भी आपने ये देखा होगा कि वो तो आखिरी अपने आप को सरेंडर करने की तो तसव्वुर ही नहीं है। ये जो है करबला से जो क्योंकि वो लेते हैं उसकी मिसाल, तो वो तो सरेंडर की तरफ जा ही नहीं सकते किसी सूरत में भी। वो हमेशा यही कहते हैं कि जो हक के लिए जंग करनी है और को डटना है। तो ये लंबी जंग हो गई है और अमेरिका वाकई फंस गया है। अमेरिका को पूरा तजर्बा नहीं है ना, जैसे कि ना यूके जिसको इस खित्ते का तजर्बा है वो बिल्कुल इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा अपने आप को, उसको पूरी समझ है, उससे मशवरा भी नहीं किया गया। अब उससे तकाला किया जा रहा है कि आप अपने जंगी जहाज़ भेजें, जो कभी भी यूके इसमें मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और चीन को तो मैं जानता हूँ, मेरा बहुत गहरा तल्लुक रहा है चीन से बड़े अरसे से। चीन कभी किसी मुल्क के लिए बाहर जाके एग्रेशन नहीं करता या एस्केलेट नहीं करता। इवन हांगकांग जो उनका था, तो वो जब वो कहते थे जब तक हांगकांग खुद हमारे साथ आएगा और मिलेगा चीन के साथ तो ठीक है, हम हमला नहीं करेंगे। अगर हम चाहें तो जब चाहें इस इलाके को जा सकते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री नहीं है चाइना की। कभी उस सैकड़ों सालों में कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि चीन ने जाके एग्रेशन किया हो और जाके एस्केलेशन किया हो इन मामलात में। तो चीन तो नहीं जाएगा। और जैसे ये बात हो रही कि उनके जहाज़ तो इजाज़त दी जा रही है, उनके जहाज़ आ रहे हैं। अब अमेरिका के जो एलाई हैं उनको तेल की कीमत बढ़ने से और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही है, और वज़ीर आज़म साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से पहले तो तेल की कीमतें एक महदूद हद तक बढ़ी, अगरचे तेल अभी 102-3 डॉलर हो गया है और बढ़ सकती थी कीमतें, लेकिन वो कोशिश की गई कि आम आदमी पे ज़्यादा बोझ ना पड़े और इसको एक लेवल तक रखा जाए। और हमने कंजर्वेशन के बहुत जो वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसले हमारी कैबिनेट ने किए हैं वो बहुत ही अच्छे फैसले हैं कि हमने कहा है कि वज़ीर जो है, मिनिस्टर जो हैं, उनकी तनख्वाहें 2 महीने की तनख्वाह नहीं ली जाएगी। ऑफिसर्स को 30% के करीब उनकी तनख्वाह से कटौती की जाएगी, बाहर का सफ़र नहीं होगा। तो ये ज़रूरत भी थी। एक तो आवाम को भी इस मौके पे चाहिए, हम एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर तेल की कीमतें बढ़ भी रही हैं तो हम कम से कम बोझ आवाम पे डाल रहे हैं। मैं कैसे सब खुद भी दोबारा आपके पास सर लौट के आता हूं। सर आपने अहम नुकात उठाए हैं। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब भी ज्वाइन किए, उनको भी वेलकम करेंगे। खालिद चिश्ती साहब, सर आप बताएं डायरेक्टली इस वक्त आप क्या देखते हैं? स्टेलमेट है, अमेरिका की सुपरियॉरिटी तो है, लेकिन जैसे अभी आप मुनीर अकरम साहब कह रहे हैं, हुसैन बाकरी साहब बता रहे हैं कि अमेरिका फंस गया है। आपके मैं गुफ्तगू सुनता रहता हूं, बताइएगा। ईरान के पास तो एयर पावर नहीं थी, लेकिन उन्होंने मिसाइल से जो है नाटका बंद किया हुआ है, और उनके जो ड्रोन्स हैं वो शाहिद ड्रोन्स, वो पूरे जो इस वक्त हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन में उनका कलीदी किरदार है, जो ईरान का एक स्ट्रेटजी है। फिर अपना हॉर्मोज उन्होंने बंद की हुई है। क्या एस्केलेटरी लैडर में मजीद इजाफा अमेरिका करेगा? क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात हो रही है,
2500 میرینز کی آمد کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. بہت شکریہ انوار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے ایران نے تو، میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے لوگوں کو اور پوری دنیا کو، خاص طور پہ اپنے عوام کو جنگ جیت کے دکھانی. ہاں ایران نے صرف ہارنا نہیں ہے، دیٹ مین اسے صرف سسٹین کرنی ہے، اسے صرف سروائیو کرنا ہے، اور وہ کر رہا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا دوسرے ہفتے سے تیسرے ہفتے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، لیکن اب میئریبل رزلٹ جو ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل جو رزلٹ حاصل کر رہے ہیں وہ قریب بھی نہیں ہے. اسی لیے وہ پول شفٹ کر رہے ہیں، گول پوسٹ روزانہ کی بنیاد پر چینج ہو رہے ہیں، کبھی فٹ آن گراؤنڈ، کبھی کردوں کو لا رہے ہیں، کبھی وہ رجیم چینج کرنا ہے، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم نے نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرنا تھا، کبھی وہ کہتے ہیں ایئر فورس نیوی کو ناک آؤٹ کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہے. ان کو تو آئی تھنک کلیئرٹی نہیں ہے آبجیکٹو کی. اسی لیے دیکھا کہ یہ وقت آنا تھا کہ اٹلی اور فرانس ایران سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہازوں کو جانے دیں. مطلب یہ 15ویں دن یہ ہار ہو گیا ایک سپر پاور کا کہ وہ انیبلٹی ان کی نظر آ رہی ہے، ان کا ایک کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. بنیادی طور پر دیکھیے ایون اسٹریٹ آف ہارموز کی مثال سے ہم آگے لے سکتے ہیں، بہتر لیڈ لے سکتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جس کو امریکہ کے صدر نے تیسرے دن کہا تھا کہ ہم بند نہیں کرنے دیں گے، آپ 2 ہفتے میں دیکھ لیں ایران کی مرضی کے خلاف کوئی شپ نہیں جا رہا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے انشورنس 8-10 گنا بڑھ چکی ہے، اور امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم اب انشورنس بھی کمپنسیشن کرنے کو تیار ہیں، ہماری بحری بیڑے یا جہاز یا ڈسٹرائر بھی آپ کو اسکارٹ کریں گے. دونوں چیزیں کوئی نہیں مان رہا. دیٹ اٹ سیلف اسپیکس کہ امریکہ کی جو متھ تھی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور ایران کا جو ہمارا امیج تھا کہ وہ ریزسٹنس شاید اتنی نہ کر سکے، اس کی تو بہتر ہوئی ہے. تو ایران نے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنگ جیتنی تو ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی کیپیسٹی ہے. اگر اس نے ڈریگ کیے رکھا، پرولونگ کیے رکھا، اپنی ٹرمز پر اس کو سیچوریٹ کر دیا، ایک ساری جنگ کو امریکہ کو فرسٹریٹ کر دیا، جو کہ آلموسٹ وہ کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر. اسرائیل کی جتنی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس پر علیحدہ میں بات کر سکتا ہوں کہ اسرائیل کو اتنی پن پوائنٹ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے ان کی. تو جب اتنی زیادہ میسو ڈسٹرکشن فوکسڈ کر پا رہا ہے، اور بہت زیادہ ایک morale لوور ہوا ہے خاص طور پر اسرائیل کے اندر، کیونکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ سر کے اوپر ہمارے بم کیسے گرتے ہیں، وہ تو لوگوں پر گراتے آئے تھے. جی وہ تو ہسپتال میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا میڈیسن شارٹ کیا ہوتی ہے، ان کو تو فوڈ سٹوریج کا پتہ ہی نہیں تھا کہ خوراک بھی کیسے اکٹھی کرتے ہیں، ان کو تو بنکر میں سونے کا پتہ ہی نہیں تھا. تو آئی تھنک ایران بڑا ٹیکٹفلی ود لاٹ آف ریزیلینس کم بیک کیا اس نے کمبیٹ کے اندر، اور سسٹین کر رہا ہے. لانگ ٹرم میں آئی تھنک کہ امریکہ کو ریئلائز کرنا پڑے گا، اور آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی دن صبح اٹھ کے کہہ دیں کہ میں نے آبجیکٹیو اچیو کر لیا، میں یونیلیٹرل سیز فائر کر رہا ہوں. ویسے ان کو تو یہ مشورہ ان کے مشیر نے دیا ہے. حسین باقری صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ہارزینٹل ایسکیلیشن کی ہے ایران نے، اور ہارموز ہمیشہ سے ٹرمپ کارڈ آپ کے پاس تھا، اسٹریٹ آف ہارموز. لیکن سر کل میں دیکھ رہا تھا حماس کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ جنگ کو خلیجی ممالک کی طرف زیادہ نہ پھیلائیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اسرائیل تو چاہتا ہی یہی ہے، ان کے گریٹر اسرائیل کے جو ان کا ایم ہے وہ تو یہی ہے کہ مسلمان آپس میں بھڑ جائیں اور پھر وہ جو ہے ان کے اوپر بر ہو جائے. ایران کی اسٹریٹجی جو ہے آپ کچھ ڈیفائن کریں گے؟ وہ ان کی طرف سے تو یہ ویسے کہا جا رہا ہے کہ امریکی تنصیبات پہ حملے کر رہے ہیں، وہ خلاف نہیں ہیں. ایرانی صدر نے تو معذرت بھی کی تھی. کس طرح دیکھ رہے ہیں ایران کس طرح اور سسٹین کر پائے گا؟ کیونکہ پریشر تو ہوگا، تباہی تو ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر تو تباہ ہو رہا ہے. کوئی آپ کی طرف سے آفیشیل فگرز بھی آئی تھی، بہت سی عمارتیں، تہران، اصفہان ایک بڑا اہم شہر ہے، دیگر آپ کے جو کرک آئی لینڈ ہے اس کو جو ہے دوبارہ بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے باقری صاحب؟ 2 آپشنز یہاں پہ غور کریں. ایک یہ ہے کہ خامنئی صاحب، شہید آیت اللہ خامنئی، میرا خیال خطے کے اندر ون آف دی بیسٹ اسٹریٹجسٹ لیڈر تھے. ان کا میرا اپنا ماننا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میدان کو بلند ترین نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے، اور ایک واضح ان کا حکمت عملی تھا کہ ایران کی جو پاور ہے وہ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کو روکنے کا منصوبے کے لیے بنا ہوا ہے. نہ یہ ہم امریکہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی اور ملک کے ساتھ. آپ ایران کے 200 ایئرز کا ہسٹری چیک کریں، کبھی بھی ایران نے کسی کے اوپر اٹیک نہیں کیا ہے. اس لیے ان کا اسٹریٹجی یہ تھا کہ ہم گریٹر اسرائیل کو روکیں گے، کیونکہ اگر گریٹر اسرائیل کا خواب جو یہ دیکھ رہے ہیں پورا ہونے کو آیا تو یہ یاد رہیں صرف ایران نہیں ہے، پاکستان بھی ہے، دوسرے اسلامی ممالک بھی ہیں، ترکیہ بھی ہے، نیل تا فرات کی بات کرتے ہیں یہ اپنا پرومس لینڈ کی بات کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے، میں معذرت کے ساتھ اس کو میں نہیں مانتا کہ یہ بالکل خطے کا جنگ نہیں ہے، یہ مسلمان کی آپس کا جنگ نہیں ہے. ہاں دیکھیں، آج ٹرمپ کی ٹویٹ چیک کریں سنی اور شیعوں کے بارے میں، آپ اسرائیل کی ٹویٹس اور اسرائیل کے جو کیبنٹ کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہے وہ چیک کریں، اور ہم اپنے کردار کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ ایک اسلامی ملک جیسا UAE ہوتے ہوئے بھی ہم کس طرح ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے
کہ اگر ان کے پاس ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے گریٹر اسرائیل بننے سے پہلے ہم اس خواب کو توڑ دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں ایران نے جون 2025 میں مذاکرات کے بیچ میں جب ان کو ہٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ جا کے لوگ بھی آ گئے ہیں دوسرے ممالک بھی آ گئے, انہوں نے نیگوسیشن کی اور اس کے بعد ایک امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد یہ دوبارہ مذاکرات پہ تیار ہو گئے. تو اگر آپ تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ایرانیوں کی جگہ رکھیں, 2 بار آپ مذاکرات میں گئے, دونوں دفعہ آپ کے اوپر ہٹ کیا گیا. اگر آپ ابھی جنگ بندی کرتے ہیں, چاہے آپ کہیں یہ خلیجی ممالک کو نقصان پہنچ رہا ہے, آپ خطے کے اندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ تیسرے بار کریں گے اور اس کو اتنا دہرائیں گے جب تک آپ کا ملک ٹوٹ نہ جائے. ایران کا جو موقف ہے وہ یہ ہے, یہ جو غلط چکر جنگ مذاکرات جنگ بندی پھر دوبارہ جنگ, یہ جو مسلط کی جا رہی ہے ایران کے اوپر اور اس کے بعد دوسرے ممالک کے اوپر, اس چکر کو توڑنا بہت ضروری ہے. یہ بڑا اگر اس چکر کو توڑنے کے لیے آپ کو امریکن اڈوں کے اوپر اٹیک کرنا ضروری ہے تو آپ کریں گے, اگر امریکن انٹرسٹ کے اوپر ہٹ کرنا ضروری ہے تو آپ کریں گے, اگر امریکن جتنے بھی مفادات ہیں اس ریجن میں اس کے اوپر ضروری ہے تو ہم کریں گے, اگر اسرائیل کو ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک نئی لہر کے ساتھ آپ نے میزائل براج کرنا ہے اور چاہے یہ کسی اور کا نقصان بھی ہو جائے, کچھ لوگ خوش بھی نہ, ہم نے یہ کرنا ہے. یہ ایران کا بہت 2 ٹوک موقف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے چینل کے تھرو ایک عاجزانہ گزارش کروں گا. میری درخواست یہ کہ اس جنگ کو محض جذبات میں آ کر یا طویل مدت جو سوچ ہے اس کو چھوڑ کر ہم اس کو نہ سینٹیمنٹل نہ دیکھیں. یہ کوئی مسلمان کا جنگ نہیں ہے, یہ کوئی شیعہ سنی کا جنگ نہیں ہے, یہ کوئی سعودی عرب اور ایران کا جنگ نہیں ہے. بہت کلیئر ٹارگٹس ہے, امریکہ اسپیشلی اسرائیل اور ان کی مفادات. آپ دیکھیں ایران نے جب بھی کسی ملک کے اوپر کسی چیز کے اوپر ہٹ کیا ہے تو اس نے رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی ہے. جیسے یہ امریکی اڈوں کو ہٹ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے شاہد کے ساتھ یا بیلسٹک میزائل سے اس اڈے کو ہٹ کیا ہے, لیکن وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارامکو کے اوپر کبھی ہٹ نہیں کیا, ہم جو سعودی عرب کی ایسٹ سائڈ ہے اس کے اوپر ہم نے کبھی اٹیک نہیں کیا. یاد رکھیں اسرائیل کی یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن, آپ کو پتا ہے انہوں نے شاہد 136 کا بالکل کاپی بنایا ہے. اچھا, اور اسی کاپی کے ساتھ ترکیہ کے اوپر بھی ہٹ ہو گیا. عباس عراقچی صاحب نے آج کیوں کہا کہ ایک کمیٹی بنایا جائے اور جہاں جہاں ہم نے ہٹ کیا ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں, جہاں ہم نے ہٹ نہیں کیا آپ جا کے انڈیپینڈنٹلی انسپیکشن کریں اس کے. یہ ہمارے نقل کر کے ایران کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ اپنے پڑوسیوں پہ مار رہا ہے. کوئی بھی ایرانی ڈرون اور کوئی بھی ایرانی میزائل کسی شہری کے گھر پہ نہیں گرا ہے, نہ سعودیہ میں, نہ قطر میں, نہ بحرین میں, کسی جگہ پہ. یہ سب صرف اور صرف امریکن اڈوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے. میری دلی خواہش یہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, پاکستانی عوام, ہمارے لیے پاکستان آپ کو پتہ ہے پاکستان واحد ملک ہے جو ایران کی سڑکوں کے اوپر لوگ تشکر کے نعرے لگا رہے ہیں. پہلے اسمبلی کے اندر ان کی جو ایم این ایز تھے انہوں نے پاکستان تشکر کا نعرہ لگایا. اب 16 دن سے جب پاکستانی عوام کے جذبات کو انہوں نے دیکھا اس دن سے یہ پاکستان تشکر کے نعرے ان کے سڑکوں پہ آ گئی ہے. لیکن میری دلی خواہش ہے اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. اس جنگ میں ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. پاکستان اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہے. ایران اور پاکستان کے ساتھ بہترین ڈپلومیٹک چینلز پہ بات ہو رہے ہیں. میں ایمبیسڈر صاحب سے بھی بات کر رہا ہوں, بہت محنت کے ساتھ یہ ڈپلومیٹک چینل کامیابی سے جا رہے ہیں. ہم عوام کے اندر عوام سے خواہش یہ رکھتے ہیں آپ طویل المدت سوچ کو لیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. اس بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے. میں چاہوں گا منیر اکرم صاحب سر اس کے آپ ضرور جواب دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 دفعہ عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا 2 مرتبہ مذاکرات ہوتے اور مذاکرات کے درمیان ہی حملہ ہوا. کیا کوئی جو خلیجی ممالک کی عمان کا میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کوشش کی ہے, وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا کہ دوبارہ سے مذاکرات جو ہیں وہ شروع کیے جا سکتے ہیں. ان کا تو کہنا اور ماننا تھا کہ وہ مذاکرات کامیابی کی طرف حتمی طور پہ بڑھ رہے تھے لیکن اس دوران پھر حملہ ہو گیا. کس طرح دیکھیں منیر اکرم صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی یا نیگوسیشن ٹیبل پہ آنا ہے تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکے گا؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت نیگوسیشنز ایران اور جنہوں نے یہ ٹریچرس اگریشن کی ہے ان کے ساتھ
تو مذاکرات اس وقت ہونا ناممکن ہے. ناممکن ہے. ہم نے دیکھنا ہے اپنے خطے کو، اور اس میں پاکستان کی کوشش یہی رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب اور جو خلیجی ممالک ہیں ان کے درمیان جنگ نہ ہو. تو بہت ہم نے کوشش کی ہے دونوں ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ اور سعودی لیڈرشپ کے ساتھ کہ ہم اس کو تھما سکیں، اس کو ہم روک سکیں. اور سعودی عرب کی طرف سے یہی ہماری ایڈوائس اور یہی رہا ہے کہ آپ اس جنگ میں نہ آئیں، کیونکہ جو اڈوں پر جو کچھ ہوا ہے اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ جی سعودی عرب اس جنگ میں نہ آئے ایران کے خلاف، کیونکہ پھر وہ اسرائیل کے ساتھ الائنس ہو جائے گا. تو یہ ہماری کوشش جاری ہے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں اکائی ہو، اور ہم اکائی کر کے یونٹی کے تحت ہم یہ گریٹر اسرائیل کا جو شوشہ ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. اور سر چلتے چلتے بریک پہ جانے سے قبل آپ نے بھی جانا ہے، یہ جاننا چاہوں گا کوئی اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ کو نظر آتا ہے جو اس میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ کیونکہ آپ نے جیسے کہ اس وقت تو ناممکنات ہے، اور خلیجی ممالک کا بھی آپ نے کہہ دیا، چائنا رشیا کا آپ نے کہا کہ وہ اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. کوئی اور ملک آپ کو کوئی ایسا آتا ہے، کوئی ملک جو اس میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ یہ دیکھیں اس وقت میرے خیال میں جو ہمارے ایرانی بھائی ہیں وہ تو نہیں رکیں گے، کیونکہ سروائیول ہے. ہاں. دوسری طرف سے امریکہ پھنسا ہوا ہے. اسرائیل تو چاہتا ہے یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ نیتن یاہو کے فائدے میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے، سب کی تباہی ہو، ایران اور اسرائیل کا فائدہ ہوگا اس سے. تو اس وقت میرے خیال میں یہ جنگ پہلے ایگزوشن کی طرف جائے گی. جب امریکہ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس جنگ کو روکنا ہے ہم نے، کیونکہ نقصان بہت ہو رہا ہے، اس وقت پھر میرے خیال میں کچھ مذاکرات وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ تو شروع ہو سکتی ہے، روس کے ساتھ، چین کو، اور اس میں بھی پھر ہمارا اختیار ہو سکتا ہے. پاکستان، ترکی، انڈونیشیا جو بڑے مسلمان جو ملک ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک نیا سٹرکچر بنایا جائے جس میں خطے کی جو پیس اینڈ سیکیورٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری خود کی ہو اور باہر کی طاقتیں نہ ہوں. ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کا، حسین باقری صاحب آپ کا، ایئر کمانڈر خالد چیسی صاحب آپ کا شکریہ. کیسر مشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان صاحب موجود ہوں گے. چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بھارت نے آرٹیکل 370 کی منسوخی سے کشمیریوں کی شناخت چھین لی ہے. مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشیں رچا رہی ہے. بھارتی حکومت مقبوضہ خطے میں ہندوتوا ایجنڈا مسلط کر رہی ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارتی حربے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مودی حکومت کو جواب دہ بنائے. ویلکم بیک ویئرز. گفتگو کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت ایوالونگ سچویشن ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، ساتھ میں افغانستان کے خلاف، بلکہ افغانستان تو نہیں، افغان طالبان رجیم جو ماسٹر پراکسی ہے اس کے خلاف ہمارا آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان صاحب نے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. کیسر شیخ صاحب، سر آپ کے پاس میں آؤں گا. کیسر شیخ صاحب، ایک طرف تو
ایران کی سچویشن آپ نے دیکھ لیا. حسین باقری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا لوگ سڑکوں پر جو ہے اظہار تشکر کرتے ہیں, اور ہم نے پچھلی جنگ میں دیکھا تھا کہ ایران کے جو پارلیمنٹ اس پہ بھی نعرے لگے تھے, اور پاکستان اور ایران جو ہے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سفیر ہیں ان کے ساتھ بھی ایران کے بہت اچھے معاملات کوارڈینیشن چل رہی ہے. ابھی منیر اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ پہلے ایگزاسشن کی طرف جائے گی اور اس کے بعد کوئی بیچ میں پڑے گا, اور پھر پاکستان, ترکی جو ہے, انڈونیشیا, یہ 3 بڑے اسلامی ممالک ہیں جو اس میں سیکیورٹی میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ کیسر شیخ صاحب آپ کی حکومت کو اور پاکستان کو مملکت خداداد پاکستان کے مغرب بارڈر پہ بھی چیلنجنگ سچویشن, افغانستان, پھر نارتھ ویسٹرن بارڈر پہ ایران میں جنگ کا تھیٹر ہے, اور مشرقی بارڈر پہ تو انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے. تو سیکیورٹی چیلنج کے ساتھ ساتھ اس کے معاشی امپیکٹ بھی آئیں گے. آپ معیشت کو بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس کا مطلب بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے کیسر شیخ صاحب. جی سید انوار الحسن صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ اسرائیل کے انہوں نے مخالفت کی, ابھی تسلیم ہی نہیں کیا نا اسرائیل کو. جی بالکل. اور یہ کیونکہ اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے تو ہم تو بالکل اس جنگ کے خلاف ہیں کہ جنگ اسرائیل کی جو کی ہوئی ہے, جو انہوں نے انیشیٹ کیا ہے, وہ اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہے, بالکل یہ خطے میں جنگ ہو رہی ہے اور ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے. پہلے ہی ہماری معیشت جو ہے دباؤ میں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو کنڈیشنلٹی ہیں ان کی وہ بہت سخت ہے, اور ہمیں ان کے پورا کرنے کے لیے ہم نے جو معاملات ہیں, ہماری اکانومی پہ بہت بڑا اثر ہو رہا ہے. اور اس جنگ کے وجہ سے ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس جنگ کا کوئی ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے, اور طریقے جب جیسے اگر جنگ جاری رہی اور اسٹریٹ آف ہرمز بند رہی تو آئل کی پرائسز جس طرح جا رہی ہیں بہت تیز ہوں گی, انرجی کی کاسٹ ہماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور ویسے ہی ہمارے لوگ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ان کے پاس پرچیزنگ پاور بہت کم ہے. تو ان حالات میں پاکستان کی, کیونکہ تعلقات جو ایران سے رہے انہوں نے بالکل تشکر بھی کیا, اور ہم بھی پڑوسی ملک کی حیثیت سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ زیادتی ہوئی ہے اور ان پہ ایگریشن ہوا ہے. تو ان حالات میں پاکستان کے اوپر جو کچھ اثر ہو رہا ہے اکانومی پہ, جیسے آپ نے ذکر کیا, اس کے لیے ہماری حکومت کی جو پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بھی کنزرویشن کی جائے اور ان حالات کا بڑے تحمل سے اور بردباری سے مقابلہ کیا جائے. اور اسی خواہش ہمارا ہر جگہ یہی کوشش ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بڑی طاقتوں میں چین اور روس جیسی طاقتیں ایسی ہیں جو کہ جنگ میں کچھ نہ کچھ تعاون کر سکتی ہیں اس کے سیٹلمنٹ کے لیے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اب اس کو احساس ہونے لگا ہے کہ اس کے تمام جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اکنامی جو ہے ان کی بھی بہت تکلیف دہ ہے. پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے, اور یہ ہماری ایک تمام ممالک کی جو اس خطے کے ہیں, اور جو پرٹیکولرلی جاپان ہے اور یہ چائنا ہے, یہ تمام پہ بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے جنگ کا. اور یہ امریکہ کے اوپر پریشر پڑے گا کہ ان کی وجہ سے دیکھیں اپنائے ہرمز بند ہونے سے وہ اس نے جس سے بھی کہا, جیسے فرانس سے یا یو کے سے, تو وہ تو اس کی کامیاب نہیں ہو رہی اس کی اسٹریٹجی. اور ابھی تک جو بھی اس نے اسٹریٹجی امریکہ نے کی ہے اس کو ہمیشہ ہی اس میں محسوس ہوا ہے کہ وہ کامیاب, کوئی بھی ایک بھی چیز کامیاب نہیں ہوئی. نہ ان کی جو ان کے رجیم چینج کی کوئی کامیابی ہوئی, نہ ان کا لیڈرشپ میں کوئی تبدیلی ہوئی. تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر امریکہ پہ پڑے گا. اس کے دوست ممالک, تمام خلیجی ممالک اور جو جن کے ساتھ امریکہ کے بہت قریبی تعلقات ہیں, ان سے پریشر پڑے گا امریکہ کو. اور ہر دن آنے والا دن امریکہ کو احساس ہوگا کہ کسی طریقے سے بھی جنگ سے نکلا جائے, اور وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیے اور اس لیے اب ہم جنگ کو ختم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا. چارہ نہیں ہے, کیونکہ ایران نے نہ ایران نے سرنڈر کرنا ہے ان حالات میں, اور ان کا بھی ایک لانگ ٹرم, ان کا وہ تو ایک سروائیول کی جنگ ہے ان کے لیے. بالکل, وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے کہ ٹوٹل سرنڈر ہو جائے. بالکل. میں ایئر مارشل صاحب آپ سے سر جاننا چاہوں گا, ٹیکٹیکل تو اپنی جو وار ہیں وہ امریکہ کر رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے, لیکن اسٹریٹجیکلی جو اہداف ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سعید احمد خان صاحب اس ساری صورتحال کو؟ آپ کے سامنے ہے اب تو آج 16واں دن ہے,
اور ایسکلیشن لیڈر جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے. ایران کی جانب سے جوابی رد عمل آ رہا ہے. ظاہر بات ہے اس نوعیت کا نہیں ہے لیکن وہ ہارزنٹل ایسکلیشن کر رہے ہیں اور اسٹریٹ آف ہارموز سے تو انہیں کامیابی مل رہی ہے کیونکہ امریکہ کو پین ہو رہا ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا، ساؤتھ کوریا، جاپان اور فرانس، برٹن کو کہنا کہ آپ اپنی بڑی جنگی جہاز لائیں، انشورنس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو کھلوائیں. اس کا مطلب وہ خود سے نہیں کھلوا پا رہے. اور ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ان کا ابراہیم لنکن ہے وہ پرشین گلف سے پیچھے چلا گیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو ایئر مارشل صاحب آپ ساری صورتحال کو؟ سر اپنا انمیوٹ کر دیجئے گا زوم سر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے جو جنگ ہے نا یہ ایسیمیٹرک ڈومین میں شروع ہوئی تھی کہ جس میں ایک طرف دنیا کی بہترین ایئر فورس تھی اور دوسری طرف ایک ایسی کنٹری تھی جس کے پاس دنیا کا پروبیبلی سب سے بڑا سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کا آرسنل تھا. کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایران اتنا اچھا ریٹیلیٹ کرے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس جو ٹارگٹ ہے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ملٹری ڈومین میں آتے ہیں. اور اب جو ہے وہ ٹارگٹس ہٹ کر رہے ہیں کہ جو اکنامک یا سائیکولوجیکل ڈومین میں آتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے جیسے ہی بینکس، کیا کہتے ہیں، ایئرپورٹس اور انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنا شروع کیا، ایران نے بھی بالکل ویسے ہی ان کو جواب دینا شروع کیا. ابھی ہم نے پچھلے 5-6 گھنٹوں میں دیکھا کہ انہوں نے سٹی بینک کی عمارت کو اڑایا، انہوں نے کویت میں جو سویلین ایئرپورٹ ہے اس کو ہٹ کیا. اور اس طرح ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اب جو ڈومین ہے وہ اس چیز میں چلی گئی ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے، کون بیٹنگ زیادہ لے سکتا ہے اور کون رنگ میں زیادہ دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس ساری کانفلکٹ کے اندر اس وقت ایران کو ایک ایج حاصل یہ ہے کہ ان کے اندر بیٹنگ لینے کی کیپیبلٹی زیادہ ہے. ان کی جو عوام ہے اس کو اپیرنٹلی اس طرح لگ رہا ہے کہ موت کا ڈر نہیں ہے اور وہ بالکل راک سالڈ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں. جبکہ آن دی ادر سائڈ جو گلف کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، ادھر ان کو اپنے ملک کے اندر سے بہت زیادہ اب کرٹیسزم ملنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ ویک ہو گئے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایران کے ایسے ٹارگٹس کو ہٹ کریں جس سے وہ بالکل سرنڈر کر دیں. لیکن یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. سو میں منیر اکرم صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ یہ جنگ لمبی کھچنے جا رہی ہے جب تک مسلمان ممالک جو 3 ہیں، پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ اور چین اور رشیا، مل کے کوئی ایسی چیز نہ کریں ڈپلومیٹک ڈومین میں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ آپ پیچھے قدم رکھیں. کیونکہ جب تک امریکی صدر سنیں گے ان کو، سر سینس پریویل نہیں کرے گی. امریکی صدر سنیں گے ان کی بات کو؟ جی سننا چاہیے. دیکھیں شاید امریکہ، روس اور چائنا کی بات نہ سنیں لیکن گلف کنٹریز کی بات سنیں گے. دیکھیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امریکہ نے جو اپنی ایک سیکیورٹی ببل گلف میں بنایا ہوا تھا جس میں وہ یہ شو کر رہے تھے کہ ہم جو ہیں سول سیکیورٹی پرووائڈر ہیں عرب کنٹریز کے، وہ ببل جو ہے نا وہ برسٹ ہو گیا. اور جیسے جیسے گلف کنٹریز کے اندر سیویلین ٹارگٹ ہٹ ہو رہے ہیں، وہ ان کا جو کنٹرول ہے اوور دا گلف کنٹریز وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سو میرے خیال میں اور کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے ڈیفنس ڈومین کے اندر کوئی تقریباً $30 بلین سے زیادہ کے کانٹریکٹس کیے ہوئے ان ساری گلف کنٹریز کے ساتھ. اگر وہ گلف کنٹریز مل کے صرف ان کانٹریکٹس کو مومنٹریلی ہولڈ پر ہی ڈال دیں تو امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ اکنامک پین جو ہے وہ شاید وہ سروائیو نہیں کرے گا. وہ اکنامک پین ان کو مجبور کرے گا جی کہ وہ گلف کنٹریز کی بات سنیں. اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ ان کی اپنی میگا جو بیس ہے اس پہ بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو نعرہ لگا کر آئے تھے امن کے لیے. قرمان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، ان سے جانیں گے. قرمان بلوچ صاحب یہ بتائے گا، آج اسلاموں کا دن ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے خاتمے کے لیے جو اقدامات اٹھانے کے حوالے سے ایک دن منایا جاتا ہے
आलमी सतह पे, यूनाइटेड नेशन की सतह पे इस्लामोफोबिया, लेकिन ये जो जंग हो रही है इसको भी रंग दिया गया है वेस्ट की जानिब से। कोई जो अमेरिका के सेक्रेटरी वॉर हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। फिर इसराइल जो है वो प्रॉमिस लैंड की बात कर रहा है। गज़ा में जो कुछ हुआ, बर्बरियत हुई, वो उसके एक मुंह बोलता सबूत है। तो क्या कहेंगे आज इस दिन की मुनासबत से, किस तरह इस इस्लामोफोबिया के बहाव को रोका जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपका। इसको इस तरह रोका जा सकता है कि दुनिया में तकरीबन 2 अरब जो मुसलमान हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी क़यादत है, उनको मुत्तहद होना पड़ेगा, उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, उनको अपने इख्तलाफात भुलाने पड़ेंगे, उनको अपने आपस में डायलॉग करना पड़ेगा। अगर कहीं तनाज़ात हैं, कहीं इख्तलाफात हैं, तो उनको बैठकर हल करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम उम्मा में इख्तलाफ राय से या कुछ जो दूरियां हैं उससे जो फायदा जो उसके दुश्मन उठा रहे हैं, जैसे इजराइल ने 2 साल गजा में सूरत हाल बनाई, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में पिछले 78 सालों से भारत की तरफ से जुल्म सितम रवा है, और इसी तरह बाकी अभी ईरान पे जो हमला किया गया और जिस तरह ईरान को तहस नहस किया जा रहा है, और इससे जो मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम रियासतों में जो मजीद जो इख्तलाफात बढ़े हैं, जो रंजिशें बढ़ी हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो ईरान ने एक पेशकश की है, जो ऑफर दी है कि अगर ईरान पे कोई इल्जामात है तो ईरान इसकी तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट के ममालिक को इस हवाले से ताउन करना चाहिए, और पाकिस्तान की तरह उनको सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो जारियत मुस्लिम ममालिक के खिलाफ की जा रही है, मुस्लिम कौम के खिलाफ की जा रही है, ये इसको रोका जाए। हर सूरत में अमन का एक दामन थामा जाए और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जो जाए। बेखल में नुक्ता ये हो सकता है कि मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम क़यादत एक पेज पे आ जाए, इकट्ठी हो जाए। ये असल में जो आपने एंड में बात की है कि मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम ममालिक में यकसुई जब होगी तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ वो सबसे बड़ा बंद बांध सकते हैं। ये हमारा टेक अवे है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो जा रहा है। कुरबान बलूच साहब आपका, कैसर अहमद शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये इस हफ्ते का हमारा स्पेल था। रमज़ान मुबारक का भी आखिरी अशरा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अपने ख़िताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे में हम सबको इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए। ख़ित्ते में मुसलमानों की जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है वो किस तरह मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा है, उनकी आसानियों के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। प्रोग्राम सजते में रमज़ान में जो सजते का स्पेल था वो आपने देखा। हमने मशरिक़ वस्ता और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारे इस वक्त ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ है वो चल रहा है, उसका हमने अहाता करते रहे। इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी ईद के दिन, हमारा शो भी होगा। तमाम जो देखने वाले हैं उनको, अभी तो खैर आज 25वां रोज़ा है, इसलिए एडवांस ईद मुबारक भी नहीं कह सकते। बारकैफ आखिरी आयाम है, आपसे मुलाकात होगी। दवाओं में ज़रूर पाकिस्तान के हवाले से अपनी इनफरादी भी कीजिए, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिस कौम की मजबूत फ़ौज होती है, मईशत मजबूत होती है, सियासी तौर पर इस्तेकाम होता है, उसमें कोई भी बाहर से अंदर दरअंदाजी नहीं कर सकता, जुर्रत भी नहीं कर सकता। तो इसी कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ईद शो पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सजते के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद। दुरुस्त हर वक्त।